Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forex.com. And आज आप सब जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे को हमारा जो है वो एक किस्म का मीटिंग डेज होते हैं। लाइक हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब पूरा वीक हमने किस स्ट्रेटजी के तहत काम करना है और हमने पूरा वीक करना क्या है। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं जो मैं करता हूं। मैं वीक के स्टार्ट में क्या करता हूं। मैं आज कोई प्रेजेंटेशन या कोई नई चीजें आपको लिए नहीं लेके आया। मैं ये जस्ट बताना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं। बहुत ज्यादा लोगों ने यही क्वेश्चन किया कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आप कैसे काम करते हैं। जब भी कोई मंडे स्टार्ट होता है तो या आपने ट्रेड लेनी होती है या फिर आपने ट्रेड क्लोज करनी होती है तो आप किन किन चीजों को देखते हैं। और मंडे जब स्टार्ट होता है यानी कि आज हमारा पहला दिन है ट्रेडिंग का मंडे, तो क्या क्या आपकी मसरूफियात होती हैं मार्केट के हवाले से। तो भाई मेरी मसरूफियात आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं जनाब फॉरेक्स फैक्ट्री में जाता हूं, वहां पे चेक करता हूं कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं न्यूज के हवाले से, फंडामेंटल। इससे मुझे बखूबी अंदाजा हो जाता है कि ये वीक किस तरह का रहेगा। मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, बहुत कम होगी, या किन किन दिनों में मूवमेंट ज्यादा होगी। सबसे पहले तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीक के कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट हैं। एज ऑल वी नो कि मंडे ओहो, आवाज आ रही है आपको? आप सब जानते हैं कि मंडे बड़ा एक किस्म का बकवास सा डे होता है। कोई इतनी खास मूवमेंट नहीं होती और ना ही कोई इतनी खास न्यूज़ होती हैं। तो आज देखें, आज आप सारा दिन कोई एक भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं थी। एयूडी की मीडियम और जो यूरो की थी वो भी मीडियम, उसका कोई खास टाइम नहीं था। और यूरो की और यूएसडी की कुछ एक कैड की भी न्यूज है, तो इतना खास इंपैक्टिंग डे नहीं था ये। तो जब इतना खास इंपैक्टिंग नहीं डे होता, इतनी खास न्यूज नहीं होती, तो क्या होता है मार्केट में। मार्केट कभी भी फिर राइट डायरेक्शन पे नहीं जाती। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट, रिवर्स, या फिर वो आपकी प्राइसेस को टेस्ट करती है। आज की मूवमेंट को देखते हैं। अगर यूरो यूएसडी में अगर आज की आप मूवमेंट देखें तो ट्रेंड अगर देखें डाउन का था, ट्रेंड डाउन का था। तो आज क्योंकि कोई न्यूज थी नहीं, ना मार्केट में कोई इंपैक्ट था और ना ही मार्केट में कोई इतना, पहला दिन था तो तकरीबन मंदी का दिन था। तो जब भी मंदी का दिन होता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लेती है और मार्केट थोड़ा सा अपनी ओल्ड प्राइसेस को टेस्ट करती है। और मार्केट जो है वो जिसको मैं कहता हूं अक्सर ऊपर नीचे वाला सिलसिला, तो अभी नीचे आना था लेकिन मार्केट ने क्योंकि न्यूज नहीं थी, मार्केट में कोई हैवी नहीं था और सेलर में जान नहीं थी, तो मार्केट अप गई, यानी कि मार्केट ने रिवर्स लिया। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मार्केट में कोई इंपैक्ट था ही नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि मंडे को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, जिसकी वजह से मंडे को आप इतनी मूवमेंट देखते हैं कि वो कभी नहीं देखते। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले तो। उसके बाद आपने मंडे का देख लिया, फिर आपने तरतीब से अपना पूरा वीक जो पूरा शेड्यूल है हमने करना है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, और जो है 9 तारीख से लेके 13 तारीख जो अभी हमारा जो ये वीक है, तो हमने इस वीक के ऊपर बात करनी है। तो अगर मैं इस वीक की बात करूं, मैं आज 9 तारीख थी तो कोई ट्रेड नहीं थी, इसीलिए हम कहते हैं मंडे को ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज वो मार्केट की जो है ना वो अजीब सी कंडीशन होती है, साइको हो गई होती है मार्केट। अगर आप आज की बात करें तो ये देखें, ये जो कैंडल थी आज जो ये आज बनी है, तो ये आज ये कैंडल पहले अप गई, फिर नीचे आई 4 बजे और फिर अप चली गई है। अब तो अजीब कंडीशन, ऊपर डाउन, कोई ट्रेंड के साथ नहीं चल रही मार्केट, कोई राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर आप लास्ट 8 घंटे की मूवमेंट देखें तो मार्केट पहले बहुत ज्यादा नीचे आई और फिर हमारी सपोर्ट लाइन को टेस्ट करके अगेन ऊपर चली गई। यहां पे ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आ रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी नजर आ रही है, मूविंग एवरेज लाइन भी नजर आ रही है।
اور یہاں پہ اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایز اینالائز کر رہے ہیں نا مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھو ایس ایم اے ایس ٹی آر اور ای ایم اے آپ کو ملا جلا رجحان ملے گا. کوئی کہہ رہا ہے بائی ہوئے گا, کوئی کہہ رہا ہے سیل ہوئے گا 15 منٹ میں H1 میں H4 میں. تو کیا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ملا جلا رجحان ہے, یعنی کہ مارکیٹ میں مندی ہے. تو جب مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے یا مارکیٹ میں ملا جلا رجحان ہوتا ہے تو مارکیٹ سے دور رہنے میں بہتری ہے, کیونکہ مارکیٹ کا آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ٹرینڈ کے ساتھ تو وہ چل نہیں رہی. ٹرینڈ کے اگینسٹ جائے گی, کتنا جائے گی, کب واپس آئے گی, کتنا ریٹریسمنٹ لے گی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ایک پروفیشنل ٹریڈر بناتی ہیں. یعنی کہ ویک سٹارٹ ہوا نہیں ابھی اور ویک کے پہلے دن ہی ہم سارا کچھ اینالائز کر رہے ہیں. اور جب ویکینڈ ہوتا ہے یا مارکیٹ آف ہوتی ہے اور مارکیٹ میں آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا مندی کا رجحان ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ایسے بروکر جو جن کا سپریڈ فکس نہیں ہوتا, لائک اب ایکسنس کی بات کر رہے ہیں ہم, تو ایکسنس میں بھی سپریڈ فکس نہیں ہے. تو سپریڈ کیا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے تو سپریڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ رات کو ٹریڈ لگاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سپریڈ چارج کرتا ہے بروکر آپ سے. لائک میں ابھی یورو یو ایس ڈی پہ بیٹھا ہوں اور یورو یو ایس ڈی پہ میرا بروکر 3 پپ سپریڈ چارج کرتا ہے, اور یہاں پہ اگر تم دیکھو تو یہ کبھی چینج ہو کے 10 ہو رہا ہے, کبھی 12 ہو رہا ہے, کبھی 13 ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, ابھی 14 ہو گیا, پھر 11 ہو گیا, 9 ہو گیا. یہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز مارکیٹ میں ایک مندی کا ایلیمنٹ ہے اور مارکیٹ میں کوئی خاص موومنٹ نہیں ہے, نہ ہی خاص ٹریڈ ہے مارکیٹ میں, تو اس وجہ سے. لیکن بہرحال مارکیٹ اوپر گئی ہے, مارکیٹ 355 یعنی کہ 35 پپ آج مارکیٹ نے اوپر مارا ہے اور اتنے ہی پپ مارکیٹ نیچے بھی آئی ہے آج. تو کچھ ملا جلا رجحان تھا, پہلے مارکیٹ اوپر گئی, پھر یورو یو ایس ڈی نیچے گرا 4-5 بجے 6-7 بجے آئی تھنک, اور پھر آپ اوپر آ گیا. تو اگر ہم ڈے 1 کی کینڈل دیکھیں اور اگر ہم اگر صحیح مارکیٹ کی کنڈیشن کو جانچنا آج کیا ہوا تو لاسٹ آپ یہاں پہ 8-10 کینڈلز دیکھ لیں. یہاں پہ مارکیٹ اوپن ہوئی تھی اس ایریا میں, مارکیٹ اوپن ہوئی, مارکیٹ اوپر گئی, نیچے آئی, اوپر گئی, پھر نیچے آئی, اور اب یہ پھر اوپر جا رہی ہے. تو مارکیٹ میں یہاں پہ جب مارکیٹ میں مندی ہوتی ہے تو نہ تو آپ کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کام آتی ہیں, نہ وہ موونگ ایوریج کے ریسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ آپ کے دوسرے جو آپ یوز کر رہے ہیں انڈیکیٹرز یا دوسری کینڈل سٹک آپ دیکھتے ہیں وہ کسی چیز کی کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا. بیکاز بھائی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جان. اکثر لوگ ہسٹری میں جاتے ہیں اور مجھے نکال کے دکھاتے ہیں, اسکرین شاٹس میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مجھے دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ وہ فیک موومنٹ ہوئی تھی, یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا ہمر بنا تھا, یہ بنا تھا وہ, لیکن اس کی رسپیکٹ نہیں ہوئی, یہاں پہ موونگ ایوریج کی رسپیکٹ نہیں دے رہی مارکیٹ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ وہ تب کینڈل بنی ہوئے گی جب مارکیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں. جب مارکیٹ میں جان ہی نہیں ہے تو کسی قسم کے بھی سگنل دے اس کو کوئی جان نہیں ہے, کوئی وہ اتھینٹیکیشن نہیں ہے اس میں, ہم اس کو مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے سوچا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ان چیزوں کا بھی سیشن رکھا کروں اسپیشل, تاکہ ہم مارکیٹ کی جو کرنٹ کنڈیشن اور آنے والی کنڈیشنز کا جائزہ لے سکیں. تو یہ تھی آج کی مارکیٹ کی کنڈیشن, اور ہم اسی لیے کہتے ہیں بھائی کہ منڈے کو ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, ویلکم بھائی جان. اوکے جی, ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم کل کے دن دیکھیں یعنی کہ 10 نومبر 2015 کو دیکھیں تو کل آپ کو مارکیٹ میں جو سٹارٹنگ ہے مارکیٹ کا وہ اچھا نظر آئے گا. لائک صبح کی نیوزیں ہیں 5 بجے اور پھر 5:30 بجے آپ نیب بزنس کانفیڈنس یہ کوئی نیوز ہے, اور اس کے علاوہ سی پی آئی ایئرلی نیوز ہے, سی این وائی کی, یہ ہمارے ریلیٹڈ کرنسی نہیں ہے, ان کی نیوزز ہیں. لیکن اگین مارکیٹ میں کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے. مارننگ میں تھوڑے جھٹکے لگ سکتے ہیں اے یو ڈی یو ایس ڈی, اے یو ڈی جے پی وائی کے پیئرز میں, لیکن اگین مارکیٹ میں کوئی جان نہیں رہے گی پورے دن. ہو سکتا ہے مارکیٹ 100 پپ تک موو کر جائے, لیکن آپ ٹریڈ کرنے کے لائق یہاں پہ کچھ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ٹریڈ کرنے کے لائق کیا چاہیے؟ ویسے تو ہم نے سارا فنڈامنٹل نہیں کرنا، ہم نے ٹیکنیکل پہ ہی کام کرنا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں، یار میرا سنو آپ، ٹھیک ہے؟ ہم نے فنڈامنٹل کو نہیں دیکھنا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کی کیا کنڈیشن ہے۔ اگر میں ویڈنسڈے کو دیکھوں یعنی کہ 11 نومبر کو، تو مجھے جی بی بی کی نیوز نظر آ رہی ہیں، یورو کی نیوز نظر آ رہی ہیں، لیکن یو ایس ڈی کی نیوز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہلچل رہے گی بدھ والے دن، اور جو آپ کا اینڈ والا دن جو ہمارا جمعرات والا دن ہوگا، یہاں پہ تو سمجھ لو اینڈ ہے، وہ اخیر یعنی کہ لاسٹ اور ہے، یعنی کہ پورا ویک مارکیٹ آپ کو تنگ کرتی رہے گی 100 150 200 پپ کے اوپر، لیکن اینڈ والے دنوں میں مارکیٹ میں اب ہلچل ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم فرائیڈے کو دیکھیں تو فرائیڈے میں 4 نیوز ہیں، 4-5 نیوز ہیں یو ایس ڈی کی، یورو کی 1-2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جمعرات اور جمعہ یہ دونوں خطرناک دنوں میں آ رہے ہیں، اور اس دن ہمیں جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کے ٹی پی اور سٹاپ لاس کی طرف جو ہے وہ جانے کے، یا جو پیٹرن بنیں گے ان کے ہٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھلے ہی نہ دیکھو فنڈامنٹل کو، لیکن فنڈامنٹل آپ کو یہ ضرور بتا دے گا یار سارا دن منہ اٹھا کے مارکیٹ کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں جی بھائی صاحب، میں نے جو دیکھا ہوا یار، میں تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کو، سارا دن منہ اٹھا کے مارکیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور مارکیٹ کبھی 2 پپ اوپر، 4 پپ نیچے، 4 پپ نیچے، 7 پپ اوپر، 10 پپ اوپر، 20 پپ نیچے، اس طرح کر رہی ہے، اور وہ بیچارے لوس ہی ان کنڈیشنز میں کرتے ہیں۔ میری بات آپ کو یاد رہے کہ ہم نے مارکیٹ میں تب جانا ہے جب ہمیں امید ہو کہ یار اف آئی ایم انٹرا ڈے ٹریڈر تو میری ایک دن میں ٹریڈ ہٹ ہو جائے، اف آئی ایم انٹرا ویک تو میری ویک میں کم از کم ٹریڈ ہٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ڈیلی کی ٹریڈ کرتے ہیں اور ٹریڈ جناب جا کے آپ 10ویں دن کلوز کر رہے ہیں، ڈیلی کی آپ نے ایک دن ٹریڈ کی وہ نہیں کلوز ہوئی، آپ کو پروفٹ نظر آتا ہے 3 دن دیکھو آپ اس کو میکسیمم۔ اگین یہ آپ کے فورکس ٹریڈنگ پلان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی۔ تو جب مجھے پتا چل جاتا ہے یار یہ کنڈیشن ہے مارکیٹ کی، اور مارکیٹ میں اب یہ دن ہے جب مارکیٹ میں موو ہوگی، لائک مجھے ویک سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر پہ کب بیٹھنا ہے، لائک میں ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہا ہوں، کمپیوٹر پہ تو آف کورس میرا بزنس ہے تو میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہی ہوتا ہوں، یعنی کہ چارٹ اوپن کر کے بیوقوفوں کی طرح بیٹھا رہوں اور بار بار اسکیلپنگ کروں، کبھی بائی کا آرڈر لگاؤں، کبھی سیل کا آرڈر لگاؤں، کبھی کچھ کروں کبھی کچھ کروں۔ یاد رہے ایسی کنڈیشن میں ٹریڈ لگانا جب مارکیٹ میں مندی ہے بیوقوفی ہے، چاہے آپ کا پیٹرن کیا آپ کو کہہ رہا ہے، بیوقوفی ہے مارکیٹ میں انٹر ہونا، بیکاز مارکیٹ میں انٹر ہونا بیوقوفی اسی لیے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی نہ بائر ہے نہ سیلر ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بائر کب انٹر ہوگا سیلر کب انٹر ہوگا، تو آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے، آپ اتنی دیر میں کوئی اور کام کر لو، لائک آپ اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، فرینڈ کے ساتھ، یا اپنا بزنس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے انجوائے۔ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو لوگ سارے کام چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں صرف کمپیوٹر کے سامنے ٹریڈنگ کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس دن مارکیٹ میں کتنا موو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی اس کے اوپر آج سے آپ نے فنڈامنٹل کو، چارٹ کو ریڈ ضرور کرنا ہے، ہم نے ٹریڈنگ تو نہیں کرنی فنڈامنٹل، لیکن ہم نے دیکھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں نے یہ دیکھ لیا اب میں اپنے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف آتا ہوں۔ میں پہلے مجھے پورے ویک کا پتا چل گیا کہ اب پہلے 2-3 دن سست رہی مارکیٹ، تو میں پہلے 2-3 دن موج کرتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں آج کے لیکچر میں صرف آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیلی ٹریڈنگ کرنا بھی واجب نہیں ہے، کہ ڈیلی ٹریڈ لگاؤں گا ہی لگاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سوچ ہی رکھا ہے کہ یار میں نے ویک میں 5 ٹریڈز کرنی ہے، تو آپ ایک دن میں 5 کر سکتے ہو، 2 دن میں 5 کر سکتے ہو، بیکاز آپ نے رسک ہی رکھنا ہے نا اپنا۔
آپ نے ایک حد تک رسک لینا ہے نا. آپ اس رسک کو اپنے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور ٹریڈ لے سکتے ہیں 5-6 جتنی بھی آپ نے ایک ویک میں رکھی ہے. لیکن اگین وہی بات کروں گا میں کہ ہم نے مارکیٹ میں اس ٹائم آنا ہے جب مارکیٹ میں ہمیں پتا ہو کہ اگر میں ڈیلی ٹریڈنگ کا کنسپٹ رکھ رہا ہوں تو میری ڈیلی ٹریڈ ہٹ ہوئی یا نہیں. اب مارکیٹ میں نہ بائر ہے نہ سیلر ہے, ایوی میں منہ اٹھا کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہوں تو فائدہ نہیں ہے بھائی. اوکے جی, فنڈامنٹل کو دیکھ لیا, ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس ویک میں کون کون سے ڈے امپورٹنٹ ہیں. تو پہلے 2 دن تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ 3 دن کی پلاننگ کر لیتے ہیں. نیکسٹ 3 ڈیز میں کیا کرتا ہوں. لائک اگر میں موونگ ایوریج کو فالو کر رہا ہوں, فرض کریں تو موونگ ایوریج کو میں دیکھتا ہوں بھائی موونگ ایوریج لائن کہاں کہاں پہ مارکیٹ سے دور ہو گئی ہے. موونگ ایوریج لائن لائک دس ون. ابھی ہم H1 کے اوپر یورو یو ایس ڈی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مارکیٹ اتنا دور آ گئی موونگ ایوریج لائن سے. اب منڈے کو مجھے پتا تھا کہ یار مارکیٹ دور آ گئی ہے اور منڈے کو ابھی مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اور مارکیٹ میں آج نیوز بھی نہیں ہے, تو لہٰذا مارکیٹ کا جو مارکیٹ نے اتنی زیادہ مارکیٹ نے ایک طرف موو کیا یعنی کہ سیل کی طرف, تو مارکیٹ کا ریٹریسمنٹ لینا بنتا ہے. اور مارکیٹ نے جب فرائیڈے کے والے دن تھوڑا سا ریٹریس کیا تھا تو اتنا زیادہ نہیں کیا تھا. اگین ہم لوگ سب جانتے ہیں مارکیٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لائن کے درمیان ڈانس کرتی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ ناگن کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر. جس طرح ناگن جو ہے, ناگ جو ہے سیدھا نہیں نہ چلتا, وہ ٹیڑھا چلتا ہے, اسی طرح یہ مارکیٹ بھی کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اگین ہمیں پتا ہے کہ یار اب مارکیٹ میں کوئی نیوز تو ہے نہیں, لہٰذا مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ نہیں لینی ہے اور مارکیٹ اب سمجھ نہیں آئے گی, تو مارکیٹ میرے موونگ ایوریج لائن کے قریب جاتی ہے. اگین مارکیٹ نیچے آتی ہے. اب میں ویٹ کر رہا ہوں, میرا پوچھو تو میں ویٹ کر رہا ہوں, اگر مجھے سیل کی انٹری لینی ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں کب مارکیٹ موونگ ایوریج لائن سے ٹکرا جائے. میں بریک آؤٹ کا ویٹ نہیں کر رہا, میں ٹکرانے کا ویٹ کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ ٹکرائے گی تو میں بھی گھات لگا کے بیٹھا ہوں کہ میں سیل کی ٹریڈ لگا لوں, تو میں یہاں پہ سیل کی انٹری لوں گا. شاید مارکیٹ میں پاور آ جائے, اگر مارکیٹ میں پاور آئی تو میں یہاں سے سیل کی انٹری لوں گا اور کچھ پپ کمانے کی کوشش کروں گا. اگین یہاں پہ میرا کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے, بیکاز یہاں پہ ایک تو H1 کی ٹریڈ ہے. H1 پہ جو بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ پپس اس سے امید نہ لگا کے بیٹھا کریں. H1 سے آپ 20-30 پپ بہت ہیں آپ کے لیے. جس طرح ٹائم فریم آپ کم کرتے جاتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس میرے خیال سے پپس بھی کم ہوتے جاتے ہیں. کوئی بھی پیٹرن بنے, کوئی بھی بریک آؤٹس بنے, کوئی بھی سوئنگ بنے, آپ کو اس کے اوپر اپنا پروفٹ جو ہے وہ رسک کے ساتھ ہی کم کر لینا چاہیے. مور رسک مور پروفٹ, نو رسک نو پروفٹ, لو رسک لو پروفٹ. اگین اوکے کلیئر. اب یہاں پہ میں اگر H4 کی بات کروں تو H4 میں ابھی بھی مارکیٹ کافی زیادہ دور ہے میری موونگ ایوریج لائن سے, اور مارکیٹ میں یو ایس ڈی کی نیوز بھی کوئی نہیں ہے, کل یورو کی نیوز آنی ہے. تو مجھے پتا چلا کہ مارکیٹ میں اب گنجائش ہے تھوڑا سا اوپر جانے کی, اور مارکیٹ اب بیکاز مارکیٹ میرے سپورٹ لیول پہ بھی ہے اور مارکیٹ نے اوور سولڈ کی کنڈیشن بھی ایک مارکیٹ میں پائی جا رہی ہے. تو اگین وہی چانس ہے کہ مارکیٹ اب تھوڑا سا اور اوپر جائے گی, میں بھی کل یہ اور اوپر جائے, ٹھیک ہے. اور کل یہ میں ویٹ کروں گا کہ جتنا زیادہ وہ موونگ ایوریج لائن کے قریب آ سکتی ہے آ جائے, میں اتنا ہی زیادہ اچھا پریفر کروں گا. اور یہ وہ باتیں ہیں, یہ میں ایویں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پڑھی لکھی بات کر دینا, یا ایسا کتابوں میں ہوتا ہوگا یا ایسا ایویں بس کہہ رہے ہیں سر. تو میں آپ کو پروف کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں, جب بریک آؤٹ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑے دن, پھر اس کے بعد مارکیٹ نیچے آنا سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, اگین نیچے, ٹھیک ہے. یہ دو آپ کو میجر موو نظر آ گئے. لیکن مارکیٹ نے کیا کیا, جیسے ہی مارکیٹ میں ویک ختم ہوا, اگلا ویک یہ وہ وغیرہ وغیرہ کنسپٹ لائک دیٹ, یا مارکیٹ میں کوئی نیوز نہیں تھی یا پاور نہیں تھی, تو مارکیٹ از گوئنگ بیک بیک بیک. اور مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا جا کے اپنی وہی ایس ایم اے کو, یہ 50 کا ایس ایم اے موونگ ایوریج لائن. تو پھر مارکیٹ نے وہی کیا, پورا ویک ہمیں ذلیل کرتی رہی, اور لیکن آیا وہ نیچے ہی, بیکاز ہمیں پتا تھا کہ دیٹس اونلی ٹیسٹ, یہ بریک آؤٹس نہیں ہے, یہ اونلی اس نے
चाल खेली है, इसने कोई ऊपर शुपर नहीं जाना हमें एट डे 1 और वीक 1 में पता था। और वैसे भी यूरो में पावर नहीं थी, यूएसडी में अच्छी खासी थी, लाइक दैट वगैरह वगैरह, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। तो ये मैं जस्ट अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ विद सम सिंपल इंडिकेटर्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लाइक मूविंग एवरेज, लाइक आप ले रहे हैं आरएसआई वगैरह वगैरह वगैरह। सिंपल, अभी कोई वो जिसको कहते हैं ना, कोई सांप नहीं हम निकालने लगे, हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इजी रखेंगे। और मैं आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा जितना कि आप संभाल ना सके। हम आराम से ऊपर जाएंगे और आगे चल के और भी बड़ी बड़ी चीजों को देखेंगे। लेकिन हमें अभी जो मूविंग एवरेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन है, इनकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं हुआ अभी तक। हमने इनको देखा ही कब है और इनसे प्रॉफिट कमाया ही कब है? जब हम कमाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको पहले 15-20 लेक्चर पहले जो दिए थे पिछले, वहां पे बता चुका हूं, लेकिन अगेन वही हर जगह पे यूज हो रहे हैं। जी है, तो ये वही लास्ट जो हिस्ट्री अपने आप दोहराती है। लास्ट वीक भी मार्केट ने वही किया, एक्सपेक्टेड ऑन दिस वीक आल्सो, कि मार्केट यहां पे भी वही करेगी कि जो ये करती आती है, जो इसका काम है, जिसका 80% जिसके चांसेस हैं। देखिए, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर तुम सिक्का उछाल के तुक्के से भी काम करते हो तो 50-50 रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें तुम अपनी इंटेलिजेंस ले आते हो, अपनी एजुकेशन ले आते हो, अपना प्रैक्टिकल ले आते हो, तो इट्स अप ऑन 50। और मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि मार्केट में हमेशा 50-50 के चांसेस होते हैं, चाहे आप किसी से सिग्नल ले लें, चाहे आप सिक्का उछाल लें, चाहे आप तुक्के से ट्रेड लगा दें, ठीक है। तो आपके अंदर 50-50 के चांसेस हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट 50 को उठा के 60, 70, 80 तक लेके जाना है। यानी कि मेरी 60, 70 या 80 तक टीपी हिट हो जाए यार, इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। हमारी सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट बनता है अगर हमारी 80% ही टीपी हिट हो जाए तो। लेकिन मैंने आपको 90% करके दिखाया हुआ है। एनी चलते हैं आगे। तो यहां पे सेम वही सिनेरियो, सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ लगाया। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप देखो कि मार्केट ने हमारे जो एक तो ये लास्ट वीक हमारा एक किस्म का आप देखें कि मार्केट नीचे आई और एक किस्म की ओवर सोल्ड की कंडीशन आ गई मार्केट में। और अगेन टुडे मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर आई, तो मतलब ये कि वो ओवर सोल्ड की जो कंडीशन है उससे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ रही है, ठीक है। तो मार्केट में जितना ज्यादा वो ऊपर आएगी उतना ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश बन रही है, अगर हम H4 में देख रहे हैं अभी फिलहाल। और अगेन हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो मार्केट ने नीचे आके हमारी सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया था, चेक किया था। अब वो दोबारा से थोड़ा सा ट्रेसमेंट लेगी, लाइक हो सकता है कि वो यहां तक आए, या हो सकता है वो इसके नीचे ही, हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे ही, यानी कि जो हमारा अभी वेरी नियर रेजिस्टेंस लाइन है वो तो यही बन रहा है, वेरी नियर जो रेजिस्टेंस लाइन है। जो वेरी नियर रेजिस्टेंस लाइन को शायद वो टेस्ट करे, या हमारी जो आप कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, जो एक किस्म की हमने ये ट्रायंगल बना रखी है, या मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करे, तो बात एक ही है। तो ये 2-3 दिन में मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में अगेन हमें कंडीशन पता चलेगी कि अगर यूएसडी में पावर स्ट्रांग हो जाती है तो ये ज्यादा नीचे आने के चांसेस हैं, बिकॉज ये ईयर का एंड है, लास्ट एक आखिरी मंथ चल रहा है, नेक्स्ट आखिरी मंथ है, ये सेकंड लास्ट मंथ चल रहा है, तो ईयर के एंड है। तो इस एंड में भी ट्रेडिंग करना कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होता, या इतना रिस्की गेम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ईयर के एंड में काफी ज्यादा बैंक्स अपनी क्लोजिंग वगैरह करते हैं और अपनी काफी ज्यादा इदारे जो है अपने क्लोजिंग वगैरह की तरफ आते हैं। तो अगेन हमें इन चीजों का भी इन चीजों को देखना चाहिए, और ये हमारी ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। आप याद रखें, कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं एक दिन में मास्टर हो जाऊंगा। आपको अगेन जिस तरह हमने इंग्लिश सीखनी हो तो डेली अपनी वोकैबुलरी में कुछ ना कुछ इजाफा नहीं करते, आज 2 लफ्ज सीख लिए, 3 लफ्ज सीख लिए, तो डेली की बेसिस पे हम कुछ सीखेंगे तो हम आगे चलेंगे, वरना मेरे आ रही लाइक दैट। तो यहां पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज लाइन और आरएसआई वगैरह सब लोग मेरे साथ वही सिनेरियो जो आ रहे हैं जो हमें फंडामेंटल में नजर आया कि नो मूवमेंट और मिला जुला रुझान, और यहाँ पे भी हमें
وہی نظر آئے گا. ہمیں نظر آئے گا کہ مارکیٹ ریٹریسمنٹ لے گی, اور اگر اس نے جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ریٹریسمنٹ لیا 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر, ہمارے سوچ کے مطابق اس نے اتنا ہی لیا, تو ہمیں اچھی ایک دوبارہ سے ٹریڈ مل سکتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی H4 میں. اور اگر ہم ڈے 1 کی طرف چلیں تو ڈے 1 میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیز سے مارکیٹ اگین نیچے 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 آتی جا رہی ہے, اور اس نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا سپورٹ لائن بریک کر دیا اس ویک میں, بڑا ہیوی قسم کا, جو یہ کافی دنوں سے کرنی چاہ رہی تھی. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اس نے سپورٹ کافی ہیوی سپورٹ بریک کیا ہے. تو اب مجھے بھی یہی چانسز ہیں کہ یہ جاگ کے آگے ہماری جو سپورٹ لائن تھی جس کو اس نے بریک کیا ہے, اور اب یہ ہماری ریزسٹنس لائن ہے, اس کو جا کے ٹیسٹ کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا. تو میرا جو ذاتی خیال ہے یہاں پہ, اگر مارکیٹ اس کو کہہ لیں کہ مارکیٹ اگر اوپر جا رہی ہے اور تو مارکیٹ کو یہاں تک کم از کم آنا ہی چاہیے. یہ لائن تھوڑی سی میرے سے ٹیری ٹائپ تھوڑی سی غلط ڈرا ہوئی ہے, لیکن مارکیٹ کو یہاں تک آنا ہی چاہیے, اور مارکیٹ یہاں تک میرے خیال سے تو مارکیٹ آئے گی اس ویک میں. اگر اس پرائس کو وہ ٹیسٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ, اور اس نے تقریباً آج کے دن اتنا کیا ہے اور اب آگے یہ کرنا کر بھی سکتی ہے. اور تو یہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہم پہلے دن سے سیکھتے آئے تھے وہی ہیں. اس میں کوئی میں نے راکٹ سائنس نہیں ڈالی ابھی, کوئی سی مشکل چیز کی طرف نہیں آئے. تو آپ لوگوں کا کوشچن تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں, تو میں ان چیزوں کی جس کو کہتے ہیں نا مارکیٹ کی سائیکالوجی کو پڑھنا, تو مارکیٹ کی سائیکالوجی کو نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ مارکیٹ کرتی کیا ہے. کسی ویک وہ منڈے والے دن ہی, ٹیوزڈے والے دن ہی, یعنی کہ ویک کے پہلے دن ہی وہ بڑی زیادہ چھلانگیں مارتی ہے اور پورا ویک وہ بعد میں سوئی رہتی ہے. تو وہ اس میں ہمیں فنڈامنٹل کے فیکٹس نظر آتے ہیں, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ مارکیٹ میں کون کون سے. ایک بات چیز اور دیکھیں, مارکیٹ میں کچھ انشیڈیول نیوز بھی ہوتی ہیں جو پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی, وہ اچانک آتی ہیں. تو اس کے لیے لوگ بریکنگ نیوز بھی دیکھتے ہیں, اور سم ٹائم جو ہمیں چھوٹی چھوٹی کینڈلز نظر آتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائم فریمز پہ, بڑی بڑی کینڈلز وہ بریکنگ نیوز میں ہی بنتی ہیں. لائک بریکنگ نیوز کب ہوتی ہے, وہ جب 1 گھنٹے کا آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا, لائک ابھی 3 بجے کی ہیڈ لائن آ رہی ہے. تو ہمارے پاکستان میں اگر میں پاکستان کی بات کروں تو 9 بجے کی ہیڈ لائن بڑی امپورٹنٹ ہیڈ لائن ہوتی ہے, اور 9 بجے کی نیوز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور تقریباً 90% چینل میں پاکستان میں جو تفصیل سے خبریں ہیں وہ رات 9 بجے کی خبر میں ملتے ہیں ہمیں, آپ کو اگر یاد ہو تو. تو یہاں پہ میں نے 2 بھی آپ کے سامنے ایک ریزسٹنس لائن ٹائپ ڈرا کی, تو ایک کو تو مارکیٹ نے آج ٹیسٹ کر لیا, اور کل امید ہے اگلے کو بھی ٹیسٹ کرے گی. اور اس کے بعد ہمیں جو نظر رکھنی ہے اپنی فنڈامنٹل کے اوپر بھی, تھوڑی ٹیکنیکل کے اوپر بھی. ٹیکنیکل تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بھائی اب مارکیٹ کو نیچے جانا ہے. کتنا نیچے جانا ہے, ہمارے نیکسٹ سپورٹ کی طرف. اور اگلے سپورٹ کون سے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون کون سے ہیں. یہ ہم ڈے 1 کی بات کریں اور سمپل موونگ ایوریج اور ٹرینڈ لائن اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں. اگین میں آپ کو بار بار وہی یاد دلا رہا ہوں کہ میں کوئی اس میں کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا میں, ٹھیک ہے. یہاں آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ سر پتہ نہیں خود کون سی چیز دیکھتے ہیں اور ہمیں کیوں نہیں وہ بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صرف آپ کا یقین ہونا چاہیے میرے خیال سے تو کہ یہ کام کتنے پرسنٹ یہ چیز ورک کرتی ہے. تو میرے خیال سے وہ بہت زیادہ فائدہ آپ کو دیتی ہے چیز. اوکے, تو یہاں پہ چھوٹی میں نے ڈرا کی ہیں, کوئی بڑی میں نے ڈرا نہیں کی, راکٹ سائنس نہیں بنائی. تو اگر یہاں پہ مجھے 3 سٹیپس میں نے ڈرا کی ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس, اور وہ بھی ڈیلی, ٹھیک ہے. اور ڈیلی میں مجھے ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو موونگ ایوریج سے مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن آ گئی ہے, تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. لیکن ویک 1 پہ آ گئے, اگین وہی سمپل چیزیں, پیئر سیم ہے. یہاں پہ آپ کو
ایک چیز نظر آ رہی ہوگی بڑی امپورٹنٹ، اور ایک نہیں بلکہ 3-4 چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. اب میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا تو نہیں تھا، لیکن میری مجبوری ہے، بیکاز ویک کا سٹارٹ ہے تو مجھے آپ کو ٹریڈنگ سیٹ اپ وغیرہ تھوڑے سے پرووائڈ کرنے ہیں، تو اس کے لیے مجھے دکھانا پڑے گا آپ کو. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کو خود آبزرو کرنا سٹارٹ کریں اور خود دیکھیں ان چیزوں کو. اوکے جی. بہت زیادہ پوچھا لوگوں نے کہ لاسٹ ویک آپ نے جو ٹریڈنگ کی ہے اس میں جو ہمیں پروفٹ لائیو کر کے دکھایا ہے وہ آپ کو کیسے ٹریڈ ملی، ہمیں وہ ٹریڈز کیوں نہیں بتائیں؟ تو میں آپ کو ٹریڈ اس لیے نہیں بتائیں بھائی بیکاز آپ کے پاس وہ ٹریڈز تھیں، آپ نے سب پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہونا ہے، اور آپ کو علم ہے ایک چیز کا، تو آپ اس علم کو یوز نہ کریں تو بھائی پھر آپ مجھے ہی گناہ گار کر رہے ہیں فضول میں، کیونکہ آپ اپنے نالج کا استعمال نہیں کر رہے، اور جو ہے وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو بیچارے کو زحمت نہ ہی دینا پڑے. تو یقین کریں جتنا استعمال کریں گے اتنا بڑھے گا. یہاں پہ دیکھیں موونگ ایوریج لائن یہاں پہ ٹیسٹ کر چکی تھی مارکیٹ کو 3 دفعہ. 3 دفعہ ٹیسٹ کرنے کے مطلب یہ تھا کہ مارکیٹ صحیح ٹکریں مار چکی ہیں مارکیٹ کے ساتھ. اور یہ جو آخری مارکیٹ نے جو ہے یورو یو ایس ڈی کے اوپر ویکلی جو مارا ہے اس نے ایک کینڈل سٹک کا پیٹرن بھی بنایا ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سا پیٹرن ہے، یہ جو بلیک کلر کی کینڈل ہے چوتھی کینڈل، ٹھیک ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے، اور یہ پیٹرن بنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ٹرائی اینگل کا بریک آؤٹ ہوا، ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ ہوا، اور موونگ ایوریج لائن کو ٹیسٹ کر کے وہ نیچے آئی مارکیٹ. اور ویکلی میں ہمیں پتا تھا کہ کافی ویک سے مارکیٹ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، تو مارکیٹ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نوٹ کرتا رہنا. ذیشان خالد شاباش، سوری ذیشان خلیل شاباش. اور کوئی بتانا چاہے گا بھائی یہ کون سا پیٹرن بنا ہوا ہے؟ تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو اگین اینڈ اگین 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 ڈیلی ویکلی منتھلی بنتی رہیں گی. جو دیکھے ہی نہ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو اس میں بھی میرا قصور ہے. آپ لوگوں کو ایک چیز پر میں آپ کو نئی نئی چیزیں سکھاتا جاؤں، وکاس نہیں بھائی سوری، نئی نئی چیزیں سکھاتا جاؤں پاگلوں کی طرح ٹکرے مارتا جاؤں. آپ لوگ اگر پیچھے بولتے جائیں اور آگے آپ کی جیب باہر لٹکی ہو ہمیں سر کچھ اور سکھائیں، کچھ اور سکھائیں. یار کچھ جو سیکھا ہے اس کو تو بھائی پورا کرو. اس کے اوپر تو جو ہے وہ یہ شوٹنگ سٹار ہے بھائی جان، پن بار ٹائپ یہ شوٹنگ سٹار اس کو کہیں گے. سراج ملتانی ٹھیک ہے، اور سہیل بھائی غور کریں دوبارہ، سوری. تو ہم چلتے ہیں آگے. تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. یار یہ اتنا کون سی راکٹ سائنس ہے، یہ لو گوگل. گوگل کر لیا کریں نا آپ کنفرمیشن کے لیے. اتنے زیادہ آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ کہ میں کہتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب بتاؤ کون سا دکھاؤں آپ کو؟ یہ لو نظر آیا؟ اتنے زیادہ یہاں پہ اسکرین شاٹس ہوتے ہیں کہ کسی جس کو نہیں بھی سمجھ آنی ہوتی اس کو بھی آ جاتی ہے، بیکاز وہاں پہ ایگزامپل اتنی زیادہ دی ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھو یہ اسکرین شاٹ دیکھو، ایگزامپل زیادہ ہے نا، تو ایگزامپل زیادہ کا فائدہ یہی ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی دوسری. شوٹنگ سٹار کا میں نے بتایا تھا ہمیشہ اوپر بنتا ہے اور نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑا کچھ بتایا تھا. اور اگر ہم اس کو
یہاں پہ دیکھیں کوئی بندہ کہہ رہا تھا ایوننگ سٹار ہے, کون پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا. یہاں پہ ایوننگ سٹار بھی گوگل پہ لکھ کے دیکھ لینا, تمہیں مل جائے گا کہ ایوننگ سٹار کیا ہوتا ہے, شوٹنگ سٹار کیا ہوتا ہے. دوبارہ کیونکہ تم لوگوں نے اپنے نوٹس تو بنائے نہیں ہیں, کیا کریں پھر, نوٹس نہ بنانے کی وجہ سے یہ نقصان تو ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. جو میں اپنے اکثر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ جو چیز آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے نہیں ہے نا, وہ کبھی بھولنی نہیں ہے. تو آپ ہاتھ سے لکھ لیا کریں تو زیادہ بیٹر ہے. فیصل بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہ اس کی قسم ہو سکتی ہے. ایک بڑا کر کے دکھا دوں, یہ لو, نظر آیا آپ؟ اوکے جی. تو یہاں پہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ایک چیز تو یہ مجھے نظر آئی کہ مارکیٹ اب تھوڑا سا ریورس لے گی. سیکنڈ, اگر ویکلی میں دیکھوں تو مارکیٹ میں اور جو ہے گنجائش ہے نیچے جانے کی, بیکاز آر ایس آئی کو دیکھو ذرا, مارکیٹ چلو ڈیلی میں بھی ہو گئی اوور سولڈ, ہارلی میں بھی ہو, تو یہاں پہ دیکھو ذرا, لیکن مارکیٹ جو ہے وہ ویکلی میں اوور سولڈ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں اور زیادہ نیچے جانے کی گنجائش ہے, اور مارکیٹ میں ابھی تازہ اس نے مارکیٹ موونگ ایوریج لائن کو ٹیسٹ کیا, تو مارکیٹ میں اس کا مطلب ہے اور زیادہ نیچے جانے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی 2 ہی 3 کینڈل تو بنی ہے, تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ شاید اس دفعہ بھی وہ نیچے آئے اور ہمارے سپورٹ لائن کو پنگ کرے, بیکاز بریک آؤٹ تو ہو چکا ہے ٹرائنگل کا بھی اور فلاں 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 وغیرہ وغیرہ بھی. تو ضروری نہیں ہے کہ تم بریک آؤٹ سے تلاش کرو, ذرا اس کو ٹیسٹ کی ہے موونگ ایوریج لائن کو, تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی ایک ٹریڈ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ٹیسٹیمونیل دیا ہے کہ جو تم لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف تم نے ابھی تک پڑھی ہیں, اور انہی میں سے بتا رہا ہوں. ہم نے فنڈامنٹل کا اتنا تو نالج حاصل کر ہی لیا ہے ابھی تک 3-4 لیکچرز میں, اور آپ کو پتا بھی تھا, اس کو آپ نے دیکھا, اور ہم نے یہ پرائس ایکشن, ٹرائی اینگل, موونگ ایوریج, سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بچپن سے کرتے آ رہے ہیں بھائی, جب سے آپ نے کورس سٹارٹ کیا, آر ایس آئی کرتے آ رہے ہیں آپ. تو کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ یار یہ میں کرتا ہوں, یہ میرا معمول ہے کہ ویک کے سٹارٹ میں اینالائز کر لیتا ہوں, اور مجھے پتا ہوتا ہے کن کن ڈیز میں مارکیٹ نے ایکٹیو ہونا ہے اور کن کن ڈیز میں مارکیٹ نے بڑے موو مارنے ہیں. تو فالتو مارکیٹ کے سامنے بیٹھنا بھی ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا عذاب ہے, یا آپ کہہ لیں کہ یہ غلط چیز ہے, اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. اب جی بی بی یو ایس ڈی کی نیوز دیکھ لو, اب وہاں پہ اگین دیکھو H1 میں مارکیٹ نے آج ٹیسٹ کر لیا اپنی موونگ ایوریج لائن کو, وہی کنسپٹ, مارکیٹ اوپر بہت زیادہ دور تھی موونگ ایوریج لائن سے, اب قریب آ گئی ہے, اور اب چانسز موونگ ایوریج لائن کے, یہاں پہ میں سیل کی ٹریڈ لے سکتا ہوں, سپورٹ لائن تک ٹی پی لگا سکتا ہوں, اور 15-20 پپ یہاں سے یا 40 پپ یہاں سے میں ایزیلی ارن کر سکتا ہوں. یہ بات کر رہا ہوں میں آر ایف سی کی, لیکن یہاں پہ مارکیٹ ابھی اوور سولڈ نہیں ہوئی, لیکن اس نے موونگ ایوریج لائن کو پنگ ضرور کر دیا. اگر یہاں پہ میں دیکھوں H4 میں, تو جب سے ویک سٹارٹ ہوا مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, اور اگین وہی کنڈیشن ہے, مارکیٹ میں کوئی خاص نیوز نہیں ہے, تو مارکیٹ ریٹریسمنٹ لے رہی ہے, یا موو بیک تھوڑا سا, یا جسے کہتے ہیں نا 4 قدم پیچھے آنا, اور پھر جس طرح شیئر شکار کرتا ہے. اور یہاں پہ بھی ڈے 1 میں بھی وہی سیم سارے بنے ہوئے ہیں سینیریوز, لائک ٹرائنگل, موونگ ایوریج لائن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سیکٹر. اب کون سی چیزیں میں انگلیاں لگا کے آپ کو دکھاؤں, سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ویکلی میں دیکھ لو, ویکلی میں آپ کو اور زیادہ کنڈیشن اچھی نظر آئے گی کہ اب مارکیٹ نے جو اس ویک میں نیچے کو ڈاؤن مارا ہے, تو اس نے اپنی ٹرائنگل بھی بریک کر دی ہے, اور سپورٹ لیول بھی بریک کر دیا, اور اس نے ایک قسم کا ٹرینڈ لائن بھی بریک کر دی ہے. اور موونگ ایوریج کی تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ نہیں ہو رہی, ایک قسم کی سائیڈ وے کنڈیشن ہے ویکلی میں. اوکے, ویلکم ذیشان, خالد, اتنا نام مشکل کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی ذیشان بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ.
سر میرا ایک کوشچن ہے. سب سے پہلے تو یورو یو ایس ڈی کی جو اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ تو ڈاؤن ہے. لیکن سر میں جو ہے نا ویسے سمجھنے کے لیے آپ سے ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ ڈے ون میں جو ہے نا جو 2 بجے مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے، آف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو منڈے کو جو ہے نا 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو وہ 3 گھنٹے کی جو کینڈل بنتی ہے نا تو وہ چھوٹی سی کینڈل بنتی ہے. ڈے ون کے ٹائم فریم کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں سر جو میرے چارٹ پہ جو ہے نا اس نے وہ نیچے کی طرف گیپ بنایا ہے، وہ جو چھوٹی سی کینڈل ہے 3 گھنٹے والی. تو اس کے بعد اگر جو آج جو 5 بجے کینڈل سٹارٹ ہوئی ہے وہ اسی پرائس سے سٹارٹ ہوئی ہے جہاں پہ وہ پچھلی کینڈل کلوز ہوئی تھی. فرض کریں کہ اگر جو آج جو کینڈل سٹارٹ ہوئی ہے ڈے والی وہ اگر اوپر کی طرف گیپ بنا کے فرض کریں کہ کلوز ہو جائے اوپر کی طرف، تو کیا ہم اسے مارننگ سٹار کہہ سکتے ہیں پیٹرن، یا اس کی جو 3 گھنٹے والی جو کینڈل ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہوتی؟ میرا اصل میں کوشچن یہی ہے کہ یہ جو چھوٹی کینڈل بنتی ہے 3 گھنٹے والی، اس کی اہمیت ہوتی ہے پیٹرن میں یا نہیں ہوتی؟ ایکچولی میں یہ سبھی پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف ایکسنس میں نظر آئے گا بیکاز آف ٹائم ڈفرینس. ان کا کوئی ٹائم کا اس طرح کا رولا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹی سی کینڈل اسپیشلی یہاں پہ بنتی ہے. میرے خیال سے انسٹا فورکس یا ہاٹ فورکس میں نے نوٹس نہیں کیا. اور جہاں تک بات رہی آپ کی گیپ کی، تو گیپ ونڈو والا جو ہمارا جو لیکچر ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں ہم نے کتنے پپ کے گیپ کو پریفرنس دی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا گیپ بنا 5-10 پپ کا بھی تو ہم اس کو بھی ایز اپنے شامل کر لیں گے، اس کو نہیں کریں گے. وہ گیپ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو 2-3 پپ کا یا چھوٹا سا گیپ جس کو کہہ لیں ہم، ٹھیک ہے، وہ ہوگا. لیکن گیپ اگر بڑا ہوتا ہے تو نہ صرف ہم اس کی کاؤنٹ کریں گے بلکہ اس کی اہمیت کے مطابق جو بھی پیٹرن بن رہا ہوگا ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. اور پیٹرن کے ساتھ میں نے آپ کو ذیشان خلیل بھائی پہلے بھی بتایا، ایک پیٹرن کے ساتھ 2-3 پیٹرن اور بھی گواہی اس کو دے دیں تو کیا ہی مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، پھر ٹریڈ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے 3 پیٹرن بتا رہے تھے سیل ہوگا، پھر بھی سیل نہیں ہوتا، مارکیٹ بائی میں چلی جاتی ہے، سٹاپ لاس ہٹ کر جاتی ہے، تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے طرف سے بیسٹ دیا، اللہ کو منظور نہیں تھا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، نقصان کا ایلیمنٹ تو فرق میں ہے ہی. تو ایک سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا تو نو پرابلم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اور بندہ مائک پہ آنا چاہے تو فیل فری، کوئی بھی آ کے کوشچن کر سکتا ہے اپنا کبھی بھی. طلحہ سعید صاحب بڑے دنوں بعد آئے ہیں جناب، ویلکم. بڑا شکریہ آپ نے ہمیں اپنے ٹائم، قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں آج کل آپ، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، کوئی خیر خبر نہیں. اینی ہو، تو بھائی جب بھی ویک سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے ان بیسک چیزوں کو دیکھنا، اپنا معمول بنائیں، اور پورے ویک کی جو پریڈکشن ہے نا وہ اپنے پاس کاپی پینسل پہ لکھ کے رکھنا ہے. میں کہتا رہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں، دوسرے کان سے نکالتے رہتے ہیں. وہ میں نے کہنا نہیں ہٹنا، آپ لوگ سن کے نکالتے رہیں. میں نے تب تک کہتے رہنا ہے جب تک میری سانسیں ہیں بھائی، جب تک میں پڑھا رہا ہوں آپ کو. تم لوگ عمل کرو یا نہ کرو، جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ فائدہ کر لیتے ہیں، بعد میں جو نہیں کرتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. بھائی کیا کریں، ظاہر ہے جب آتے ہیں مارکیٹ میں آپ انے وہ انٹری لیتے ہیں. نہیں، مارکیٹ کو کم از کم 1 مہینہ پہلے تک آپ کو واچ کرنا چاہیے. 1 مہینے بعد ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آج سے ہی اپنا معمول بنائیں کہ اس ویک کیا ہوا، اس ویک کیا ہونا ہے، اگلے ویک کیا ہونا ہے، اس منتھ کیا ہونا ہے، اگلے منتھ کیا ہونا ہے. ان چیزوں کو اپنا معمول بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار مارکیٹ کتنا کو میری پریڈکشن پہ عمل کرتی ہے، یا جس طریقے سے سوچتا ہوں میں اس طریقے سے چلتی ہے یا نہیں، یا مارکیٹ کی سائیکالوجی جو میں سمجھا مارکیٹ کی وہ ہے بھی یا نہیں، یا جو سر بتاتے ہیں مارکیٹ کی یہ سائیکالوجی ہے، یہ ہے بھی یا ہمیں گلیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ تب ہوگا جب آپ اپنا معمول بنائیں گے. ہو سکتا ہے آپ میرے سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہوں، ٹوٹلی، اور آپ پروفٹ ارن کر رہے ہوں، ایسا پاسبل ہے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ایگری بھی کر رہے ہوں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوں. یار عمل کرو، اس کو کر کے دیکھو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں آگے کچھ لیکچرز میں آپ کا فورکس ٹریڈنگ پلان بنانے جا رہا ہوں، لیکن پلان بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں کروڑوں لوگ رات کو سوتے ہوئے پتا کیا، وہ نیا پاکستان بنا کے سوتے ہیں. پاکستان میں ایون صحیح رات کو سپنے دیکھتے رہتے ہیں.
प्लानिंग करते रहते हैं, सुबह मैं उठूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं इसको ऐसे कह दूंगा ऐसा हो जाएगा, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसे अमीर हो जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतने पैसे अर्न कर लूंगा, मैं वहां पे बाय कर दूंगा वहां पे सेल कर दूंगा, मैं जनाब बाइक ले लूंगा, मैं कार ले लूंगा, ऐसा वैसा ये वो, बाहर चला जाऊंगा, मैं उससे शादी कर लूंगा, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, उससे मैं बदले ले लूंगा, पता नहीं क्या क्या लोग सही सही रात प्लान करते रहते हैं। लेकिन उन्हीं में लोगों में से चंद वो लोग हैं जो उसके ऊपर अमल करते हैं। बाकी 90% वो सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं, सुबह उठते हैं सब कुछ भूल चुके होते हैं, और वही गाली गलोच, वही जनाब रंडी रोना। जो प्लानिंग करते हैं उस पे मैं आपको आदत डालना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ काम करने की, इंप्लीमेंट करने की। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान मैंने फ्री वेबिनार्स में भी बनवाया हुआ है, आप लोगों का भी बनवा दूंगा। उनका थोड़ा गंदा बना था, आपका थोड़ा अच्छा बन जाएगा, लेकिन फायदा अगेन कोई नहीं होना किसी को, जिसने उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही करना। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं 3 महीने से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 3 महीने से। मूविंग एवरेज लाइन, सपोर्ट लाइन, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर 3 महीने से प्रैक्टिस। तो मेरा क्या कहने का मकसद है कि हर वीक के स्टार्ट में आप इन नौ चीजों को देखें, डेली इन चीजों को देखें, अगले सपने देखें इनमें, और उनके ऊपर इंप्लीमेंट करें, डेमो ट्रेड करके कर लें चले। तो आपको क्या होगा कि पता होगा यार ये मैंने फलां पैटर्न के ऊपर ट्रेड लगाई थी। और जो बंदा नहीं ना लिखता उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे जनाब मैं किस चीज में अच्छा हूं, मैंने किस पैटर्न में कितनी ट्रेडें लगाई हैं, कितनी मेरी गलत हुई हैं। लाइक मारूबूजो में मैंने ट्रेड की तकरीबन 35 को, उसमें से मेरे तकरीबन 6-7 ही यार हिट हुए टीपी। तो मतलब क्या कि मैं मारूबूजो में अच्छा नहीं हूं, मैं उसको छोड़ दूं। यहां ब्रेकआउट्स पे, यहां स्विंग पे मैंने ट्रेडिंग की थी इतनी, मैं जिसमें बहुत अच्छा हूं, इतने टीपी हिट हुए। कब जब तुम्हें कुछ अपने आप को एनालाइज करने के लिए कुछ लिखा होगा, कुछ बनाया होगा, कोई डाटा तैयार किया होगा। अगेन मैं वही कहना चाहता हूं भाई, इन छोटी चीजें, ये आसान चीजें हैं, अब हमारी फिंगर टिप्स पे भी आ गई हैं ये चीजें, मुझे यकीन है यार आ गई होंगी। बाकी अल्लाह जानता है आपके दिलों की हाल, क्योंकि मैंने जितना आपको बोल बोल के मैंने उस फार्मूले पे अमल किया ना कि एक चीज को जितनी ज्यादा दफा दोहराएंगे उतना वो जहन में बैठेगी। और मैं फजूल ही वेबिनार कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, उन्हीं चीजों के ऊपर बार बार, और बुला के आपको लाइव समझा रहा हूं कि यार शायद मेरे बार बार कहने से ही आपके दिमाग में, आपकी फिंगर टिप्स में आ जाए, आपके फर 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 आप हो जाए उन चीजों में। और ये वो चीजें हैं जो आपको कॉपी पेंसिल निकालने की जरूरत ना पड़े, देखने की नोट्स जरूरत, ये आपकी देखते ही पता चल जाए, दूर से चार्ट देखो और बता दो यार तुम तो गलत ट्रेड लगा रहे हो। ये मैं चाहता हूं, मैं तुम लोगों में ये चीजें रचाना चाहता हूं। अगेन पता नहीं तुम लोग इन पे किस तरह लेते हो, मैं आप लोगों को अब दिल में तो नहीं हूं, लेकिन अगेन यही कहना चाहता हूं। आप आज का मैं वीकली एनालिसिस करने का या ये दिखाने का मकसद यही था कि भाई ये देखो, अगर मैं लास्ट वीक आपको लाइव ट्रेड करके दिखाई और अब ये फिर आपको दिखा रहा हूं, और आप अब ये पूरा वीक आप देख लीजिएगा, जो मैंने कहा है आपको होता है या नहीं होता अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने तो कल नहीं देखा हुआ, तो ना ही हमने देखा है, लेकिन हमारा एक प्रेडिक्शन था जो हमने किया, हमारा एक अंदाजा था जो हमने लगाया। और अब मैंने 2 पेयर्स का आपको करके दिखा दिया, बाकी 4 पेयर आप खुद करो। सिंपल आरएसआई देखो कहां कहां ओवरबॉट हुआ है, और ओवरबॉट की कंडीशन में ये क्या करता है। और यहां पे ये मीटर्स देखो इसके, और उसके बाद पावर चेक करो, ठीक है। इसके बाद आप मूविंग एवरेज लाइन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब देखो। 4 पेयर पे भाई आज वीक के स्टार्ट में तुम लोगों ने अपना ट्रेड सेटअप रेडी करो, और शेयर की तरह मैं आपको यार सबको ना कसम से शेयर बनाना चाहता हूं कि तुम लोग सब शेयर बन जाओ, शेयर की तरह घात लगा के बैठो, और जनाब वेट करो कि कब हिरन जो है वो मस्त होकर घास चरने लग पड़ेगी, और मैं जनाब 2 कदम पीछे लूंगा, और फिर जनाब झपट्टा मार के उसको जो है झेम लेना या पकड़ लेना, अचानक से पकड़ लूंगा, और जनाब फिर अपनी प्रॉफिट इंजॉय करूंगा, लालच नहीं करूंगा, ठीक है।
یہ سٹارٹ میں آپ نے صرف اور صرف 3 ویک کر لیا نا، یقین کریں آپ کی عادت پکی ہو جائے گی. 3 ویک کرنے سے آپ کی عادت پکی ہو جائے گی، اور پھر اگین لائف میں کبھی اس کی پریکٹس نہیں کرنی پڑے گی، اس کو کبھی دیکھنا نہیں پڑے گا. جب یہ پکا ہو جائے گا پرانا سارا سسٹم، پھر ہی تو آپ کو نیا کچھ سکھانے کا مزہ آئے گا. جب آپ کو نیا سیکھ کے اس کی نہ صرف سمجھ آئے گی بلکہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرو گے، اور آپ کے پاس نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے جگہ بھی ہوگی. اور جس کو کہتے ہیں ہمارے ٹیچر ہمیں اکثر وہ کہا کرتے تھے، اگا دوڑتے پیچھا چھوڑ، کوئی اس طرح پیچھا چور، پنجابی کی اگزامپل دیتے تھے. تو آپ اس چیز کا شکار نہ ہو جائے، میں تو یہی چاہتا ہوں. یہ ٹیمپلیٹ سب کے پاس ہے، بیسٹ ٹیمپلیٹ ہے، اس کو یوز کرو. اور کوئی بھی اسٹریٹجی ہے، اس کے 4 پیئرز کے اوپر اپنا پورا ویکلی انالائسس کرو. اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا زیادہ ہو تو نیوز کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرو، کہ جو نیوز آگے آ رہی ہیں، جن دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں نے یہ ٹریڈ لینی ہے، تو اس دن کی کوئی نیوز بھی چیک کر لو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہ چیک کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-3 اور چیزیں تلاش کر کے رکھو کہ یار اگر یہ فلاں کام کیا اس نے تو ایسے ہوگا، اگر اس نے موونگ ایوریج لائن کو ٹچ کیا تو یہ 100% سیل ہوگی، کیونکہ نیوز آ رہی ہے کہ یہ نیچے آئے گی یا اوپر جائے گی، وٹ ایور. اس طرح کی کچھ پہلے سے اپنے مائنڈ میں رکھا کرو، شیر کی طرح گھال لگا کے، اور پھر آپ کامیاب ہوگے. اگر آپ دیکھو یار یہ ریزسٹنس لائن قریب ہے، یار اگر یہ اس نے ریزسٹنس کو ٹچ کر لیا تو بڑے مزہ آئے گا، یار اس نے 100% جانا ہی نیچے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مضبوط کریں، آگے چل کے ہم کچھ نیا سیکھنے کی اپنے اندر سپیس بنائیں. بالکل آر ایس آئی کی طرح بن جاؤ. آر ایس آئی پتہ ہے آپ کو، آر ایس آئی جب اوور سولڈ ہوتا ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں، جب آر ایس آئی اوور سولڈ ہوتا ہے تو وہ یہاں تک آ جاتا ہے، یہاں تک نیچے ساری لائنیں کراس کر دیتا ہے. لیکن اگلے دن دیکھو یا کچھ گھنٹے کے بعد دیکھو تو وہ لائن کے اوپر چلا گیا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ مارکیٹ میں کچھ گنجائش بن گئی ہے. آپ دیکھنا، آپ نوٹ کر لینا، جب بھی وہ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا، بہت زیادہ آگے نکل جائے گا نا، یعنی کہ فرض کرو منڈے کو میں نے نوٹ کیا کہ یہ یہاں پہ تھا جہاں پہ میری لائن ختم ہو رہی ہے، لیکن میں نے جب منڈے کو دیکھا، سوری فرائیڈے کو دیکھا تو یہاں نیچے تھا، اور پھر جب میں نے اگلے دن آ کے دیکھا فرائیڈے کو تو یہ لائن کے اوپر آ چکا تھا. یعنی کہ مارکیٹ وہیں کی وہی تھی، آر ایس آئی میں جگہ بنا لی اور جا نیچے جانے کی. لیکن آر ایس آئی مطلب اب اوور سولڈ نہیں ہے، پہلے اوور سولڈ تھی. تو تم لوگوں میں بھائی چیزیں بھرتا جاؤں، پیچھا جو ہے وہ آپ بھولتے جائیں. تو اگین میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یار میں ویک میں ایسا کرتا ہوں سٹارٹ میں. ابھی کچھ ایسی چیزیں 2-3 ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائی، جو میں ویک کے سٹارٹ میں دیکھتا ہوں. انشاءاللہ آگے وہ آپ کو پڑھاؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی، اور اس کے بھی آپ ریئل اسی طرح سارے ایگزامپلس بھی دیکھیں گے، امپلیمنٹ بھی کریں گے، لائیو ٹریڈ بھی کریں گے. لائیو ٹریڈ آپ کریں تو زیادہ بیٹر ہے. چلیں جی، سارے ویک کا اب آپ کے پاس ٹاسک ہے. شاباش، سٹارٹ ہو جائیں سب اللہ کا نام لے کے. کاپی پین پکڑ لیں، لکھیں اپنا کچھ انالیسز، اور دیکھیں کہ پورے ویک میں آپ کا کیا بنتا ہے. تھینک یو، شکریہ سب کا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ.